نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين. मैं आप सबको हमारा जो हज की सीरीज है हज प्रैक्टिकल गाइड में वेलकम करती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 4 है. अल्लाह का एहसान है, शुक्र है. नियत के क्लास से दुआ स्टार्ट सेशन स्टार्ट करते हैं. अल्लाहुम्मा वफ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा. और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे तो हम अपने हज को हज मबरूर बनाएं इंशाल्लाह. हज में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंसान की नीयत का इखलास है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज का इंट्रोडक्शन ही ऐसे करवाया, वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाहि, कि हज और उम्रा को अल्लाह ही के लिए मुकम्मल करो. तो हमें अल्लाह की खातिर अपनी जिंदगी के सबसे अहम सफर को इखलास नीयत से अदा करना है इंशाल्लाह. फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इहराम के बारे में पढ़ लिया था, मिकात को एक सी चेकलिस्ट के उसमें हमने मेन जो चीज़ है वो ये है कि मिकात से पहले पहले हमने एहराम की नीयत करनी है, और फिर एहराम की नीयत करने के बाद जब तक हम मक्का नहीं पहुंच जाते हमने क्या पढ़ते रहना है. चलिए आप बताएं क्या पढ़ते रहेंगे मक्का पहुंचने तक. तलबिया, शाबाश. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है तो उसके दाएं और बाएं दोनों जानिब से दरख्त, पत्थर और ढेले सभी तलबिया कहते हैं, और दोनों जानिब की जमीन के आखिरी सिरों तक, यानी हमारे साथ सारी मखलूक भी शरीक हो जाती. फिर इसी तरह आप देखें कि ये भी इस हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा था कि उम्रे की अदायगी के दौरान फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी थकन और खर्च के मुताबिक सवाब है. अब देखिए आप लोग जब इंशाल्लाह हज पे जाएंगे, उम्रे पे जाएंगे ना, तो आपने देखा होगा कि हर इंसान एक डिफरेंट फिजिकल स्ट्रेस से गुजरता है ना. जैसे आप देखें कुछ लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है आना जाना हर जगह, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा वॉक, बहुत ज्यादा थकावट, गुम भी जाते हैं. यानी मसलन हम लोग जब जमरात से वापस आ रहे थे मीना में, तो बहुत सारे लोग, हम भी घूमे, हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग भी घूमे. तो ऐसा होता है कि हम गुम भी जाते हैं, ज्यादा गलत टर्न ले लेते हैं, जगहों का पता नहीं होता, थकावट ज्यादा होती है, एग्जर्शन ज्यादा होती है. और कुछ लोग, उनके लिए बहुत ही हर चीज इजी होती है. तो एक चीज जो हमें मोटिवेटेड रखती है ना, वो क्या है कि जितना ज्यादा हम थकेंगे, जितना हम एक तकलीफ उठाएंगे, और फिर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, तो उतना ही ज्यादा अजर पाएंगे. बिल्कुल. तो इसलिए आप देखें कि ये बस बात हमें अपने आप को याद, एक मोटिवेशन भी इससे मिलती है ना. कुछ लोग आपको बताएंगे वो अच्छा हम तो आधे घंटे में पहुंच गए थे, और आपको 4 घंटे लग जाते हैं, कुछ को 6 लग जाते हैं. तो जिसको जितने घंटे लगे उसका अजर उतना ही है. बस शर्त ये है कि इखलास अल्लाह के लिए रहे, और उसमें कोई ऐसी गुनाह की और अल्लाह ताला की नाफरमानी की बात ना हो. फिर उम्रा की चेकलिस्ट एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं. मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर मक्का दाखिल होने से पहले गुस्ल करें अगर आसान हो, यानी ये मसनून है. फिर मस्जिद में दाखिल हो तो दायां पाँव अंदर रखें. फिर ये दुआ मांगे मस्जिद में दाखिल होने की. हजर अस्वद के पास जाएं, इस्तलाम करें, वहां से तवाफ शुरू करें. मर्दों के लिए तवाफ में इत्तबा करना जरूरी है. मर्दों के लिए अगर मुमकिन हो तो तवाफ में रमल भी करना चाहिए. जमजम पिएं और सर पर भी बहाएं. मुकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकत अदा करें. पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून पढ़ें. दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें. नमाज से फारिग होकर हजर अस्वद का इस्तलाम करें अगर आसानी से हो सके. सही करने के लिए सफ़ा मरवा की जानिब जाएं. सफ़ा से सही का आगाज करें और सफ़ा से मरवा 7 चक्कर मुकम्मल करें. मर्द जब सब सतूनों के पास पहुंचे तो हस्बे इस्तात मर्द तेजी से दौड़ लगाएं.
صحیح میں جو چاہے قرآن، اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں. صحیح کے بعد سر منڈائیں یا بال چھوٹے کروائیں. اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ کا الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا. عمرہ مبارک ہو. یہ چیک لسٹ تو ہے الحمدللہ آپ لوگوں کے پورٹل پہ اپلوڈڈ ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں الحمدللہ اب ہم اپنا باقی وقت جتنا بھی اکارڈنگ ٹو ہمارا جو پیکج ہے کہ مکہ میں اگر وقت گزارے ہیں یا مدینہ میں، مکہ میں ہی عمرے کے بعد تو، اور پھر اب آپ کا مینا میں جانے کا ٹائم آ جائے گا. اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ نے سنی ہو؟ اور میں اتنی حیران تھی الحمدللہ آج ہماری حدیث کی کلاس میں بھی استاذہ نے حج مبرور کی ڈیفینیشن بتائی. میں کہتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی برکت ہوتی ہے. ایک چیز کو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیسن میں وہی چیز آ جاتی ہے. جو نیکی کی بات فل آف بیر، جو قبول ہو جائے، جس میں نیکیاں ہوں، سنت کے مطابق ہو، جس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو. آپ دیکھیں مبرور کا جو لفظ ہے نا بر سے نکلا، تو آپ نے ماشاءاللہ بالکل صحیح سمجھا. بر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا حج جس میں بہت ساری نیکیاں ہوں اور کوئی ریاکاری نہ ہو. تو ہمیں ایک اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا سمجھ آتی ہے کہ ایسا حج جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا جس میں رفث، فسوق اور جدال نہ کرنے والے کا حج حج مبرور ہے. یعنی یہ تینوں چیزیں جس حج میں نہیں ہوتی وہ مبرور حج ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو رفث کیا ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کا تعلق. یعنی نہ تو شوہر اور بیوی آپس میں کوئی سیکچول باتیں کریں، نہ ہی تعلق قائم کریں. پھر اس کے بعد ہے فسوق، یہ بھی نہ کریں. احرام کی حالت میں ممنوع کام نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بتوں کے لیے ذبح نہ کریں، یعنی شرکیہ کام نہ کریں وہاں جا کے، برے القاب سے دوسروں کو نہ پکاریں، ہر طرح کی نافرمانیاں، یہ ساری چیزیں فسوق میں آ جاتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور نہ شہوانی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ ہی بدکاری کا مرتکب ہوا تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا. ٹھیک ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف. جدال کیا ہے؟ یعنی اپنے سپاؤس سے جھگڑا، گالی گلوچ، نیک لوگوں کے ساتھ جھگڑا، اختلاف، حج کے دن اختلاف کرنا، حج کے مواقف کے بارے میں جھگڑا کرنا، حج کے مقرر کردہ وقت کے بارے میں جھگڑا کرنا. بالکل، یعنی جہاں ہر چیز پہ بحث، ہر چیز پہ بحث. اسی لیے آپ دیکھیں میں کہتی ہوں اگر کوئی حاجی جو ہے نا، یہ جو بھی حج پہ جا رہا ہے، اگر آپ ایک چیز میں کامیاب ہو جائیں نا تو آپ بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ خاموش رہیں، چپ رہیں. اب دیکھنا انشاءاللہ کتنی ساری جو پریشانیاں ہیں اور مشکلات ہیں خود ہی دور ہو جائیں گی. شکایت نہ کریں. ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. یعنی جو ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچے گا تو اس کا حج حج مبرور ہے انشاءاللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ جو بھی تم عبادت اور قرب کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کچھ تو مناسک حج ہے نا، لیکن ویسے بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں میں دیکھتی تھی کہ ہمارے نا کیمپ میں کچھ سسٹرز تھیں، وہ جاتی تھیں تو باہر اگر جیسے وہ لسی پڑی ہوئی ہے تو 4-5 بوٹلز لے آئیں، اگر اورنج جوس پڑا ہوا ہے ٹھنڈا اچھا مزے کا تو وہ اٹھا کے لے آئیں، یا پانی کی بوٹل ہیں تو 3-4 لے آئیں. آ کے پوچھتی تھی کس کو چاہیے، اور ہر ایک میں سے کسی نہ کسی کو چاہیے ہوتا تھا. یا جیسے کوئی ڈرائی سنیک ہے تو وہ پلیٹ میں رکھ کے لے آئیں. تو آپ دیکھیں یہ کیا ہے، کوئی ان کو کہتا نہیں تھا، خود سے لاتی تھی نا. تو اسی طرح آپ دیکھیں ہم بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے کیمپ میں کوئی ایلڈرلی یا کوئی بیمار ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کھانا لا دوں، یا جیسے پہلے چیک کر رہے ہیں کیا کیا ہے باہر اور ان کو بتا دیں کہ یہ چیزیں کھانے میں آپ مجھے بتائیں میں آپ کو کیا لا دوں. تو یہ کہ
اللہ کی خاطر ہم یہ سب کام بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کی مدد، بالکل، قرآن مجید کی تلاوت جب آپ کو موقع ملے، ایکسٹرا نفل اور دعائیں، کیونکہ آپ دیکھیں ٹائم بس سے میں نے ایسے سوچا تھا کہ شاید ہمیں کافی ٹائم ملے گا، لیکن بہت لمیٹڈ ٹائم ملتا ہے. جیسے ایسے لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس بہت وہاں وقت ہوگا، لیکن بس یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے جمعرات سے واپس آتے ہیں، 10 کو تو ہم جیسے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد بس شاور لیا، پھر آپ دیکھیں کہ پھر تھوڑا سا سو گئے، تھوڑا ریسٹ اپ کیا، بس وہی صبح نماز پڑھی، نوافل کچھ پڑھ لیے. آئی تھنک جو 11 ذی الحج ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، 11 12 13 کو، لیکن اس سے پہلے سارے دن بہت بزی ہیں. لیکن اس میں آپ کو ایٹ لیسٹ فیو آورز مل جاتے ہیں یا آپ تھوڑی ایکسٹرا عبادت کر سکیں. بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اور کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے. یعنی یہ اپرچونٹیز آپ کو بہت ملیں گی. کسی کو باتھ روم نہیں مل رہا ہوتا، کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کھانا کہاں پڑا ہوا ہے، کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کولر کہاں ہے یا باہر کا راستہ کہاں ہے، تو الحمدللہ یہ ساری چیز. پھر کچھ لوگوں کو البیک کھانے کا بڑا شوق ہے، آپ کو تو مینا میں البیک بھی ہے، وہ راستہ بھی دکھا دیں وہاں سے جو لوگ جا کے کھا کے آ جائیں. جی باتھ رومز بالکل، وہاں پہ جائیں تو صبر سے اپنی اگر ٹرن کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث ہے، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا کے ساتھ چلنا تمہارے لیے صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. آپ دیکھیں یہ ساری اپرچونٹیز وہاں آپ کو ملیں گی. مسکرائیں. اسی طرح آپ دیکھیں اچھی باتیں بتائیں، کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکیں. جیسے آپ دیکھیں بعض دفعہ لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ریمائنڈر دے سکتے ہیں ان کو. کوئی گم جائے تو اس کو راستہ دکھا دیں. پھر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی آپ دیکھیں اس کو راستہ دکھا سکتے ہیں آپ. پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور نیچے بوٹل گری ہوئی ہیں یا اور ایسا ٹریش ہے تو آپ نے اٹھا کے بن میں پھینک دی. یعنی میں حیران ہوتی تھی کہ ہمارا جو کیمپ تھا نا وہاں پہ ہر جگہ بنس پڑے ہوئے تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ایسے اسٹریٹ سی بنی ہوتی ہے نا، ہر جگہ پہ بنز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ باہر چیزیں پھینک دیتے ہیں، جہاں بیٹھے وہیں پھینک دیا. تو آپ یہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہم سب اللہ کے لیے ایسے کر سکتے ہیں نا. تو یہی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیکیز کی اپرچونٹیز اٹھانے والا اور برائیوں سے بچنے والا انشاءاللہ اس کا حج حج مبرور ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پھر الحمدللہ یہ ہم نے سب جگہیں کل کور کر لی تھی. کچھ مجھے لگ رہا تھا کہ چیزیں ایک فریش اپ آپ کو کروا دیتی ہوں کہ حج کے ارکان اور حج کے واجبات اور حج کی سنتیں کون سی. اگر آپ پوائنٹرز میں اپنے پاس لکھ لیں نا تو اس سے بہت سارے جو سوال ہیں نا ان کے جواب آپ کو خود ہی مل جائیں. کسی سے پوچھنا بھی نہیں انشاءاللہ پڑے گا آپ کو. اب دیکھیں حج کے 4 ارکان ہیں اور 7 واجبات ہیں. 4 ارکان کون سے کوئی یاد ہے آپ کو؟ کل ہم نے کیے بھی تھے. حج کے ارکان میں سے کوئی رکن یاد ہے؟ کوئی ایک لکھتے. احرام کی نیت ہے، شاباش. عرفات ہے، طواف سے، ویری گڈ، ایکسلنٹ. واجبات پتہ ہے کوئی آپ کو حج کے؟ کوئی یاد ہے؟ کوئی ذہن میں ہو کہ کون سی چیزیں واجب ہیں؟ شاباش. مینا کا قیام اور جمرات کی کنکریاں، مینا میں ٹھہرنا، شاباش. نہیں، عرفات کا قیام وہ تو ارکان میں سے ہے نا. مزدلفہ نہیں، طواف ارکان میں سے. چلیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. آپ دیکھیں یہ 4 ارکان ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان سب کا فرق جاننا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے.
یہ 4 نا رکن ہے: احرام، وقوف عرفہ، طواف افادہ، اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اصل میں حج کا طواف ہے، اور سعی۔ اب آپ یہ 4 سب کو یاد آؤ گے، سمجھ آگے سب کو، یہ 4 رکن ہیں حج کے۔ ان 4 ارکان میں سے کوئی رکن اگر رہ جائے، یعنی آپ نے نیت ہی نہیں کی، یا آپ نے عرفہ مس کر دیا، یا آپ نے آخری طواف نہیں کیا، یا صحیح نہیں کی، تو پھر آپ کا حج انویلڈ ہے، حج نہیں ہوا پھر۔ کوئی دم یا فدیہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ سال دوبارہ حج ادا کرنا ہوگا۔ کلیئر ہے سب کو؟ حج کے 4 ارکان ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف افادہ اور سعی۔ جی ہاں، وربلی ہم کہتے ہیں نا اللہم لبیک حج، مکلم کر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حج کے 7 واجبات ہیں: میقات سے احرام باندھنا، یعنی نیت تو واجب ہے، یعنی نیت کے الفاظ کہنا واجب ہے، لیکن اگر احرام کا ڈریس آپ جب پہنتے ہیں تو وہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ڈریس پہننا یہ واجبات میں سے جو احرام کی کلودنگ ہے، لیکن احرام کے الفاظ کہنا، نیت کے الفاظ کہنا وہ رکن ہے۔ یہ فرق سمجھ لیں۔ If one does not say it verbally, does that make حج نہ؟ جی ہاں، آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کوئی کسی کی نیت تھی۔ جیسے آپ دیکھیں، ظاہر ہے آپ جب جہاز میں بیٹھے سب تو نیت تو ہے نا آپ کی، لیکن آپ بھول گئے، یعنی آپ نے احرام بھی پہن لیا اور آپ نے حج کے لیے آ رہے ہیں، تو دل میں تو آپ کی نیت ہے نا۔ تو اگر کسی کی نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور اس کو تھا کہ میں میقات سے پہلے مجھے نیت کے الفاظ بھی بولنے ہیں، اور پھر وہ بھول جائے، تو صورت میں اس کا رکن یعنی دل کی نیت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مثلا ایک اتنا امپورٹنٹ سفر ہے، تو کیا ایسا کام لوگ کر رہے تھے کہ بھول گئے؟ یہ بات مجھے بعض دفعہ نا کلیئر نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ جب حج فلائٹ میں بیٹھتے ہیں سارے اس میں حاجی ہوتے ہیں، سب لوگ احرام میں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ کہ آپ سو گئے یا کچھ ایسا، تو اگر ایسا آپ کو ہے تو سونے سے پہلے آپ نیت کی، یعنی مجھے تو یہ کہ کتابیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، فون ہاتھ میں ہوتے ہیں، اتنے سارے لوگ یاد کروانے والے ہوتے ہیں، تو مجھے سمجھ، بہرحال واللہ عالم، اللہ جانتا ہے ایگزیکٹلی۔ وی اونلی ڈو، بالکل ایگزیکٹلی۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال، جی میں آپ کو ابھی، آپ تھوڑا سا پورا سن لیں پھر میں آپ کو ڈفرینس بتاتی ہوں۔ تو ارکان میں سے کچھ بھی مس ہو جائے تو آپ کا حج انویلڈ ہے، اور آپ کو دوبارہ سے حج کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ واجبات، یہ سارے واجبات ہیں: میقات سے احرام پہننا، زوال آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، رات مزدلفہ میں گزارنا، ایام تشریق کی راتیں منی میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، حلق یا تقصیر کرنا یا کروانا، طواف وداع کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو رات مزدلفہ میں گزارنا ہے نا، اس میں علماء میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے، کچھ کہتے ہیں یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حج تمتع اور جو قارن ہے اس کے لیے ایک اور شرط بھی ہے واجبات میں سے، اور وہ کیا ہے؟ قربانی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو حج تمتع کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں، ان کے لیے 8 واجبات ہیں۔ ویسے سارے حاجیوں کے لیے 7، کیونکہ افراد والے بھی آتے ہیں نا، لیکن تمتع اور قران کرنے والوں کے لیے قربانی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ان سارے واجبات میں سے کوئی رہ جائے، یعنی آپ مثلا عرفات میں پورا وقوف نہیں کر سکے، یا کوئی بھی ریزن ہو گیا اس میں، یا آپ رات مزدلفہ میں نہیں گزار سکے، یا آپ نے ایام تشریق 11 12 جو تھی وہ آپ نے مزدلفہ میں نہیں، سوری منا میں نہیں گزاری، واجبات میں سے کوئی چیز رہ جائے تو ایک جانور قربان کرنا ہوگا۔ جانور کی قربانی دینے سے حج آپ کا ویلڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں 10
11 9 9 تو آپ عرفات میں گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 11 12، 3 راتیں مینڈیٹری ہیں، واجب ہیں، 13 جو ہے وہ آپشنل ہے، انشاءاللہ آگے اس پہ ہم آئیں گے۔ جو اب یہ کہ جیسے آپ دیکھیں مثلا آپ کا واجب مس ہو گیا، اور اب یہ کہ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں قربانی کرنے کے، ٹھیک ہے، سارے پیسے آپ نے حج میں لگا دیے، اور اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ قربانی کر سکے نا، کیونکہ جانور کافی ایکسپینسو بھی ہیں وہاں پہ قربان کرنے۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں، 10 روزے رکھیں، 3 حج کے دنوں میں اور 7 حج سے واپس آ کر، ٹھیک ہے۔ تو جو جانور قربان کرنے کی طاقت نہ رکھیں تو 3 حج کے دنوں میں روزے رکھ لیں اور حج کے مہینوں میں، اور 7 حج سے واپس آ کر اپنے گھر میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں حج کے دنوں میں ہی آپ نے رکھے ہیں، لیکن جیسے آپ کی فوراً ہی فلائٹ ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن آئی تھنک قربانی نہیں کر سکتے تو پھر وہیں پہ رکھ لیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حج کی سنتیں کون سی، طواف قدوم، 8ویں ذی الحج کو منا میں رات بسر کرنا، دایاں کندھا ننگا کرنا صرف مردوں کے لیے، پھر 3 چکر دوڑتے ہوئے لگانا طواف میں، پھر اذکار جو ہم مختلف دعائیں مانگتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، یہ ساری سنتیں ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا اور مروہ کے اوپر چڑھنا۔ تو اب اگر سنتوں میں سے کچھ بھی مس ہو جائے تو اجر کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا حج ویلڈ ہے اور آپ کو کوئی بھی قربانی نہیں دینی۔ کلیئر ہو گیا اب آپ کو ارکان و واجبات کا فرق؟ رکن مس ہو گیا تو حج انویلڈ ہے، ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر واجبات میں سے کچھ مس ہو گیا تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، اوکے۔ پھر اب دیکھیں الحمدللہ ہم 8 ذی الحج کو جیسے ہوٹل سے نکلتے، اور پھر آپ ریکارڈنگ میں سن لیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، طواف قدوم جو ہے وہ پہلا طواف ہے جو آپ دیکھیں کچھ لوگ کا جو عمرے کا طواف ہوتا ہے نا وہی ان کا طواف قدوم ہوتا ہے، تو وہ یوزلی ایک ہی ہوتا ہے، تو جب اس کو قدوم بھی کہتے ہیں اور اس کو طواف عمرہ ایک بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ الگ الگ بھی کرتے ہیں، یعنی جیسے پہلے جا کے طواف کر لیا پھر اس کے بعد عمرے کے ساتھ الگ ایک اور کر لیا، تو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن موسٹلی چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو ہم یوزلی ایک ہی طواف کرتے ہیں، وہ ہمارا قدوم اور عمرہ دونوں بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حج تمتع کے لیے آپ نے 2 دفعہ احرام پہننا ہے، جیسے ایک دفعہ یعنی 2 دفعہ آپ نیت کریں گے، ایک دفعہ آپ عمرے کے لیے میقات سے پہلے اور دوسری دفعہ آپ حج کے لیے۔ یہ آپ کہاں سے کریں گے نیت جو حج کے لیے کریں گے؟ تمتع میں جہاں بھی آپ کی رہائش ہے، شاباش۔ اگر آپ ہوٹل میں مکہ ہوٹل میں رکے ہوئے تو وہاں سے، عزیزیہ میں رکے ہوئے تو وہاں سے۔ قران میں کیا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ نیت کرتے ہیں حج اور عمرے کی، اور پھر اس کے بعد قربانی کے بعد آپ کا احرام کھلتا ہے، لیکن تمتع میں آپ عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر دوبارہ باندھتے ہیں اور پھر آپ قربانی کے بعد کھولتے ہیں۔ حج افراد میں ایک ہی احرام حج کے لیے ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ 8 ذی الحج کو نا یوم الترویہ بھی کہتے ہیں۔ ترویہ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے لوگ ظاہر قافلے پہنچتے تھے اور اونٹوں کو پانی وغیرہ پلاتے تھے، تو اس لیے اس کو پانی پلانے کا دن بھی کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب ہم مینا پہنچ جائیں گے 8 ذی الحج کو، آپ کے گروپ کے سکیجول کے مطابق۔ اب آپ فرض کریں آپ مینا میں نہیں پہنچ پائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ کا حج ویلڈ ہے؟ 8 ذی الحج کو آپ مینا نہیں پہنچے، یس، کیوں؟ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 8 ذی الحج کو بالکل یہ سنت ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ اس کو اجر زیادہ ملے گا، کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ مینا کے جو ٹینٹس ہیں وہ کیسے ہیں، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے جو لوگ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں مینا کے ٹینٹس ہیں، اس طرح آپ کے گروپ کا گیٹ ہوتا ہے، اس طرح یہ آپ کو ٹھہریں اس کو دوبارہ دکھاتے ہیں۔
یہ آپ دیکھیں اس طرح کا نا آپ کا ٹینٹ ہوتا ہے. یہ جیسے انہوں نے یہ جو باہر سے آپ کو نظر آتے ہیں نا تو وہ اندر سے ایسے ہوتے ہیں. اور پھر مثلاً کافی لائٹ بھی ہوتی ہے اس میں. دن کو کافی اسٹرانگ سن لائٹ بھی آتی. تو بہرحال اس طرح کے صوفہ کم میٹرس ہوتے ہیں ہر ایک کا انڈیویجول. اور وہ آپ کو اسائن ہو جاتا ہے. ایسے قریب قریب سب کے بیڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آپ کے پھر وہاں پہ واش رومز ہیں. یہ آپ دیکھیں پورا مینا کا آپ کا ویو ہے. آپ کی بس جو آپ کو لے کر آتی ہے پھر آپ دیکھیں مینا سے آپ جاتے ہیں جمرات کنکریاں مارنے کے لیے. تو مینلی جو مینا کا سٹے ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم نے کنکریاں مارنی ہیں جا کے. ٹھیک ہے کچھ آئیڈیا ہو گیا. چلیں الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ 8 ذی الحج کو بہت بیسٹ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی حج کی بک ہے جو آپ اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ سارے دوہرا لیں. آم، ٹھنڈا ہاں جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے لیکن یہ کہ ٹھیک تھا. اتنا نہیں کبھی لگتا. لیکن یہ کہ آپ ساکس رکھ لیں. یوزلی بلینکٹ کافی موٹا ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا. اور ویسے یہ کہ آپس کے مشورے سے کیونکہ سردی لگتی ہے تو سب کو لگتی ہے اور گرمی لگتی تو سب کو لگتی ہے. تو اس لیے آپ مشورے سے پھر ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اے سی کم کروا لیں یا اے سی تیز کروا لیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حج تمتع کرنے والوں کا غسل کر کے احرام باندھنا یا آپ 8 ذی الحج کو کریں گے. پھر اسی طرح 7 ذی الحج کو احرام نہیں ہم باندھیں گے. ٹھیک ہے 8 کو ہی باندھیں گے. پھر لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنا. یہ آپ کی حج کی نیت کے الفاظ ہیں. اور یہ کون کہے گا؟ کون سا حج کرنے والے یہ نیت کریں گے؟ حج تمتع والے. ٹھیک ہے کیونکہ جو قران والے وہ تو آلریڈی کر چکے. تو جو حج تمتع کر رہے ہیں جب پہلے انہوں نے میقات سے نیت کی تھی اللہم لبیک عمرتن اب وہ کہیں گے اللہم لبیک حجن. اور پھر ساتھ ہی یہ دعا بھی پڑھ لیں اللہم حجت لا ریا فیہا ولا سمعہ. اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت مطلوب ہے. پھر احرام پہنتے ہی تلبیہ کہنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کہ مثلا پھر احرام تو آپ نے 8 کو ہی پہننا ہے نا. تو آپ دیکھ لیں ان سے پوچھیں کہ احرام ہم کہاں پہنیں گے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کیونکہ آپ دیکھیں یہ بھی کچھ گروپس کرتے ہیں کہ وہ جیسے مکہ سے چونکہ مینا ٹریفک بہت ہوتا ہے سارا تو وہ جلدی لے جاتے ہیں لیکن عزیزیہ میں لے جاتے ہیں. اور پھر لوگ عزیزیہ سے پھر مینا جاتے ہیں. تو میں بھی عزیزیہ سے پھر آپ کو احرام باندھ لیں وہاں سے. تو آپ نا اپنی گائیڈ سے پوچھ لیں کہ ہمیں احرام کب پہننا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکارڈنگ ٹو سننا کریں لیکن بعض اوقات گروپ کے سکیجولز کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے گروپ کے بغیر نہیں رہنا کیونکہ اٹس ویری کنفیوزنگ. اور آپ اگر گم گئے نا تو پھر آپ کے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی. ٹھیک ہے جی ہم ویسے تو آپ دیکھیں کہ 8 کو ہم احرام پہنتے ہیں لیکن آپ اپنے گروپ لیڈر سے پوچھ لیں کہ کیونکہ یہ مجھے یاد ہے کہ کچھ ہمارے گروپس ایسے تھے جیسے ہمارا اپنا بھی ایک گروپ ایسے تھا کہ ہم جیسے 7 کو نکلے تھے اور پہلے ہم عزیزیہ گئے تھے. 7 تاریخ کو نا ہم آپ کہہ سکتے تقریباً آدھی رات کے لیے ہم عزیزیہ میں رکے تھے اور پھر وہ ہمیں عزیزیہ سے مینا لے کے گئے تھے. تو ہم سب نے احرام عزیزیہ سے باندھا تھا. اب دیکھیں مغرب کے ساتھ ہی آپ کا سٹارٹ ہو جاتا تو بہرحال آپ ان سے پوچھ لینا ان کو پتا ہوگا. بالکل بالکل انشاءاللہ. پھر اسی طرح حائضہ عورت اگر آپ کو پیریڈز ہو گئے پھر بھی آپ اگر آپ عمرے کے لیے آ رہی تھی آپ کو پیریڈ سے تو آپ نے احرام باندھا تھا نا. تو اسی طرح اگر آپ کے پیریڈز ابھی بھی ہیں تو پھر بھی آپ حج کی نیت کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مکہ سے مینا ظہر سے پہلے پہنچنا. آپ دیکھیں یہ ساری نا آئیڈیل سچویشن ہے لیکن بہرحال آپ نے اپنے گروپ کے اسکیجول کو فالو کرنا ہے.
سغرا منا آ کر بہت پرجوش ہے کیونکہ آخر کار حج کا وقت آ گیا اور وہ اپنی نمازوں میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی. وہ تمام سنتوں اور فرض رکعت کے ساتھ پوری نماز پڑھنا چاہتی. تو کیا اس سے کر سکتی ہے وہ منا میں آ کے؟ نہیں. منا میں سنت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازیں قصر کر کے پڑھی. لیکن آپ دیکھیں ایک بس فرق ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حامد اور اس کے بھائی نے منا میں اپنی نمازیں قصر اور جمع کی تاکہ وہ عبادت اور دیگر نیک اعمال کے لیے وقت نکال سکے. ایسے کر سکتے ہیں، قصر بھی کی اور جمع بھی کی. چلیں اچھا الحمدللہ یہ ہم نے پوچھ لیا تاکہ کلیئر ہو جائے. سنت یہ ہے کہ ہر نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، نماز کو قصر کیا جائے لیکن جمع نہ کیا جائے. آپ دیکھیں ہم منا میں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ابھی عرفات میں نہیں پہنچے. منا میں آپ نے کوئی نماز جمع نہیں کرنی. منا میں آپ ساری نمازیں قصر کریں گے کیونکہ یہ سنت ہے لیکن جمع نہیں کیا کریں گے. سوائے مغرب اور فجر کو قصر نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی نمبر وہی رہے گا. مغرب کے 3 فرض ہوں گے، فجر کے 2 فرض ہوں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا، عرفہ اور مزدلفہ میں لوگوں کو قصر کر کے نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. شرجیل مکہ کا رہائشی وہ حج کا ارادہ رکھتے، کیا وہ منا میں نماز قصر کرے گا؟ یہ بتا. جی ہاں، چاہے وہ رہائشی ہے وہ پھر بھی کرے گا قصر. مکہ کے رہائشیوں کو چاہیے کہ وہ عرفہ اور مزدلفہ میں نماز قصر کریں اور منا میں پوری ادا کریں کیونکہ مکہ پھیل چکا ہے اور منا ایسا ہو گیا جیسے مکہ کے محلوں میں سے. یعنی ویسے تو آپ دیکھیں یہی کرنا چاہیے اس کو، لیکن اگر واقعی لوکل ہے تو لوکل کے پاس اجازت ہے کہ وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے. واللہ عالم. تو انشاءاللہ ہم چونکہ مسافر ہیں تو ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہماری کلاس میں جو لوکلز ہیں آئی تھنک سارے ٹریولر ہی ہیں نا ہم تو الحمدللہ. سوہا فرش پر سونے کی عادی نہیں ہے اس لیے اس نے منا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے سوچا جب اس کے کیمپ کے سب لوگ سو جائیں گے تو وہ اپنے مکہ کے ہوٹل میں جا کر سوئے گی. وہ ان کے سونے کا انتظار کر رہی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کے بارے میں غلط سوچیں اور اسے نصیحت کریں. نہیں ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو اپنی رات منا میں گزارنی ہے. یہ بہت مسٹیک لوگ کرتے ہیں بعض دفعہ کہ وہ رات جو ہے ان کو ہوتا ہے چلو ہم رات کو ادھر ادھر جا کے سو جائیں، ڈے ٹائم میں کنکریاں مار کے ٹائم گزار کے پھر نہیں. اصل میں تو آپ دیکھیں رات آپ نے منا میں گزارنی ہے، یہ مینڈیٹری ہے. واجبات میں سے کوئی اس کو سکپ کرتا ہے تو پھر اس کو دم دینا ہوگا. پھر منا میں منظم انداز میں بیٹھنا، یعنی منا کے ٹائم کو تھوڑا سا آرگنائز کریں. آفتاب بہت اچھا ہے اور وہ لوگوں کو قطار میں اپنے سامنے کھڑا ہونے دیتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ باقی لوگوں کو یہ بات بری کیوں لگتی ہے، کیوں ان کو بری لگتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو لوگ کیوں میں کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے اپنے دوسروں کو اپنے آگے کرتے جا رہے اور پھر لائن تو وہی ہے نا، ہل ہی نہیں رہی. یس. تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں، کسی کو ٹرن نہ دیں چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اگر رشتہ داروں کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ پیچھے ان کے ساتھ چلے جائیں. پھر الحمدللہ ہم اپنے ہوٹل سے ہی احرام پہن لیں گے اور پھر ہم الحمدللہ یہ نیت کے الفاظ بولیں گے تمتع اور افراد والے، لبیک اللہم حجن. پھر آپ دیکھیں 8 ذی الحج کو آپ کوئک سا ایک چیک لسٹ دیکھ لیں. مکہ یا حرم سے اپنی رہائش ہوٹل کے قریب سے حج کا احرام پہنیں، حج کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، نیت اللہ کے لیے خالص کریں. وہاں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے اپنے وقت، ظہر کے ٹائم 2 فرض، عصر کے ٹائم 2 فرض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں بھی فجر کی سنت اور وتر پڑھے. رات کو منا میں قیام کریں، منا میں قیام کے دوران جب موقع ملے نفل ادا کر سکتے. ٹھیک ہے، نفل پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں.
ظہر کے بعد نفل جتنے مرضی، ظہر سے پہلے نفل پڑھ لیں، آپ دیکھیں جیسے وضو کے نفل ہیں، پھر ظہر کے بعد جہنم سے آزادی والے نفل ہیں، ویسے بھی نوافل کچھ علماء سے ہم نے یہ بھی سنا تھا سنتیں نہیں پڑھیں گے قصر میں نا۔ اب آپ کو ہوتا ہے کہ کچھ علماء نے ہمارے وہاں پہ گروپ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ چونکہ مینا جو ہے وہ حرم کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ آپ اللہ سے امید رکھیں کہ جو بھی حرم کی باؤنڈری میں کہیں بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں عزیزیہ ہر جگہ کیونکہ سارے حرم کی حدود میں ہیں، تو انشاءاللہ ان کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ منا کی نمازیں خود پڑھنی ہے یا جماعت کے ساتھ؟ اگر گروپ والے، جی ہاں اگر گروپ والے جماعت کرا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، پھر جماعت سے پڑھ لیں، لیکن یوزلی خواتین کے لیے بہت کم گروپس میں انتظام ہوتا ہے جماعت کا نا، لیکن اگر ہے تو بہت اچھا۔ جیسے ہمارے اس میں نہیں تھا ارینجمنٹ، جیسے باہر کچھ سسٹر جاتی تھی لیکن اتنی تنگ پہ جگہ ہو جاتی تھی، پھر ہمیں لگتا تھا کہ ہم اپنے کیمپ میں ہی پڑھ لیں، تو موقع ملے تو ضرور۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے تلبیہ پڑھتے رہنا، کیوں مینا میں ہم تلبیہ کیوں پڑھ رہے ہیں 8 ذی الحج کو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شاباش، کیونکہ ہم سب حالت احرام میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں انشاءاللہ ایک دفعہ تلبیہ سنیں تاکہ سن سن کے انشاءاللہ ہمیں یاد بھی ہو جائے، اور پھر آپ دیکھیں یہ تلبیہ پڑھنا جو ہے، بس یہ بھی سوچا کریں انشاءاللہ جو تلبیہ پڑھتا ہے نا، میں دیکھتی ہوں ہماری تلبیہ کی ریکارڈنگ کہاں چلی گئی۔ سسٹر سبات آپ کے پاس ہے تلبیہ؟ اگر پلے کر چلیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہم خود پڑھ لیتے، ٹھیک ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر اب آ گیا 9 ذی الحج، الحمدللہ بالکل بیسٹ حج وہ ہے جس میں تلبیہ پڑھا جائے۔ آپ دیکھیں جیسے مثلا آپ اپنے گروپ کی جو سسٹرز ہیں نا ان کو بھی ریمائنڈ کرا سکتے ہیں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، اور پھر اس کے بعد جب تک آپ کا احرام نہیں کھلتا آپ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ 9 ذی الحج آ گیا، 9 ذی الحج جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ڈے ہے حج کا، اور اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ رضا کا دوست ارہم ایک مصروف بزنس مین ہے، اسے صرف 5 دن کی چھٹی مل سکتی ہے، اسے وہ 9 ذی الحج کو حالت احرام میں ایئرپورٹ سے سیدھے عرفہ پہنچا۔ کیا ایسا ٹھیک ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل الحمدللہ۔ اگر کوئی شخص عرفات آ جائے اور 8ویں تاریخ کو رات مینا میں قیام نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا مرضی پڑھ لیں جو آپ کو سہولت ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں پھر اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جواب دیا تھا کہ جس نے ہمارے ساتھ آج یعنی مزدلفہ میں فجر کی نماز میں شرکت کر لی، ہوائی سے وقوف کر لیا یہاں تک کہ واپس مینا کی طرف چلا، اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفہ کر چکا تھا تو اس کا حج مکمل ہو گیا، اس کی محنت وصول ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے پکار کر کہا حج حج تو عرفات کا دن ہے، جو شخص مزدلفہ کی رات میں فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہاں آ گیا بس اس کا حج پورا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مینا کا قیام جو واجب ہے نا وہ 10، 11، 12 ہے، اگر آپ نے سنا ہو غور سے۔ 8 ذی الحج تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سنت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سلائیڈ کو دوبارہ دکھانے کا کیا مقصد ہے کہ وقوف عرفہ جو ہے یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس لیے جو شخص بھی عرفات پہنچ جائے یعنی مغرب سے پہلے پہلے تو انشاءاللہ پھر اس کا حج پورا ہو گیا۔ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا اہم رکن ہے۔ زوال آفتاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ظہر سے لے کے سن سیٹ تک، مغرب تک۔ اب دیکھیں عرفہ کا جو دن ہے یہ گناہوں کے اعتراف کا دن ہے، ایک دوسرے سے متعارف ہونے کا دن ہے،
پھر آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مناسک حج جہاں سکھائے تھے. آدم اور حوا علیہ السلام کی زمین پر ملنے کا مقام ہے یہ. پھر عام جگہوں سے بلند جگہ ہے جو میدان عرفہ ہے نا. اور پھر لبیک جو ہے وہ اس میدان کی سنت ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں آ کے کہا تھا. قرآن میں عرفات کا ذکر آیا ہے. پھر اولاد آدم کو میدان عرفات میں بکھیر کر عہد لیے، جو عہد الست ہم سے لیا گیا تھا نا، وہ میدان عرفہ میں لیا گیا تھا. میدان عرفات میں پہنچنا ہی حج ہے. اس میدان میں آخرت کو یاد کرنا چاہیے. اس دن سورج کے غروب ہونے سے پہلے سبق حاصل کرنا. اس میدان میں نمازوں کے اوقات کو مؤخر کرنا. یعنی آپ دیکھیں کہ حج چونکہ سراسر اطاعت کا سفر ہوتا ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم وہاں مغرب نہیں پڑھتے. تو اب اس وقت خاص طور پہ جن لوگوں کو نمازوں کی پابندی کی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ تو واقعی ایک دم ان کو خیال آتا ہے کہ وہ اچھا اب ہم مغرب نہیں پڑھ سکتے. تو اصل میں تو اطاعت کا سفر ہے نا یہ. پھر جو عرفہ ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے. اگر آپ کبھی عمرے وغیرہ پہ جائیں اور آپ جیسے ہوتے ہیں نا، آپ زیارتیں کرنے جاتے ہیں مزارات پہ، تو آپ اگر عرفہ پہ جائیں تو وہاں سے آپ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں. یعنی لوگ تو زیادہ مسجد عائشہ جاتے ہیں، لیکن آپ سیکنڈ عمرہ کرنا چاہیں تو آپ عرفہ بھی آ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے بھی احرام کی نیت کر سکتے ہیں. عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور عرفہ کا دن جو ہے وہ ایک طرح سے عید کا دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے. اب دیکھیں ڈے ٹائم ہوتا ہے، یعنی عرفہ کا دن واحد دن ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں. یہ آگے انشاءاللہ بتاتی ہوں. اللہ کے بندوں سے قریب ہونے اور جہنم سے آزادی کا دن ہے. اللہ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو پورا کرنے کی ضمانت کا دن ہے. اور اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے. وقوف عرفہ میں اس کے احکام کیا کیا ہیں؟ وقوف عرفہ فرض ہے. 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد منا سے عرفات کے لیے نکلنا. لیکن اگر آپ کے گروپ والے آپ کو جلدی نکال لاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لاجسٹک ریزنز کی وجہ سے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. عرفات جاتے ہوئے تکبیر کہنا اور تلبیہ پڑھنا، یعنی جاتے ہوئے رستے میں آپ تکبیرات پڑھتے جائیں اور تلبیہ پڑھتے جائیں. مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ اور خاموشی سے سننا. اب آپ دیکھیں الحمدللہ اگر آپ مسجد نمرہ نہیں جا سکتے، یوزلی وہ کیمپ سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایپ ہے جو کہ آپ کے گروپ لیڈر سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اس ایپ پہ اب ساری لینگویجز میں آپ خطبہ سن سکتے ہیں. اردو میں، انگلش میں، ملیشین میں، بنگلہ دیش، جو بھی لینگویجز ہیں نا، یعنی پتہ نہیں کتنی ساری لینگویج ٹرانسلیٹ ہو کے خطبہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت جو عرفہ کا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کرنا. تو آپ کیا کریں گے کہ ظہر اور عصر کی نماز جمع بھی کریں گے اور قصر بھی کریں گے. مینا میں ہم نے کیا کیا تھا؟ مینا اور عرفات کی نمازوں میں کیا فرق ہے؟ مینا میں ہم صرف قصر کرتے ہیں اور وقت پہ پڑھتے ہیں، اور عرفات میں ہم قصر بھی کریں گے اور جمع بھی کریں گے. ٹھیک ہے. رش کی بنا پر اپنی جگہ پر ہی نماز پڑھنے کی رخصت ہے. یعنی اگر آپ مسجد نہیں پہنچ سکتے تو اپنے کیمپ میں ہی یا جہاں بھی آپ ہیں وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یوزلی جو گروپس ہوتے ہیں وہ جماعت کروا دیتے ہیں. عرفات کا سارا میدان وقوف کی جگہ ہے، کہیں بھی وقوف ہو سکتا ہے عرفات کی باؤنڈری میں. غروب آفتاب تک ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں مانگنا. یعنی آپ دیکھیں جب آپ ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھ لیں گے نا، پھر اس کے بعد مغرب تک آپ دعائیں مانگیں، یعنی وہ دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے. عذر کی بنا پر وقوف عرفہ کا کم سے کم وقت، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ بس میں آپ بیٹھ گئے یا ٹرین میں بیٹھ گئے اور پھر کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، ٹریفک کی وجہ سے یا اور ریزن کی وجہ سے، تو کسی عذر کی وجہ سے 9 ذی الحج کے دن زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک حاجی میدان عرفات نہ پہنچ پائے اور 10 ذی الحج کی طلوع فجر تک عرفات پہنچ جائے،
ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نیت تو ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائیں گے۔ نہ سن سکیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بس دعائیں مانگتے رہیں۔ خطبہ تو آپ دیکھیں ایک انکریجمنٹ کی ریمائنڈرز ہوتے ہیں اس میں، اور اگر آپ کو نہیں سننا یا آپ کے پاس فون نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، تو پھر آپ بے شک اس وقت دعائیں مانگتے رہیں۔ رضا کے گروپ نے کہ کچھ لوگ عرفہ کے دن پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی وہ جہاں وائٹ سا وہ بنا ہوا نا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر سفید ستون تک پہنچ گئے اور اپنی تمام دعائیں کی۔ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ اپنے کیمپ کو چھوڑ کے آپ جائیں؟ اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ پھر گم جاتے ہیں اور پورے گروپ کو لیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو دفعہ ایسے ہوا کہ دو دفعہ جو ہے وہ کچھ لوگ چلے گئے ادھر پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے، اور پھر واپس ان کو اپنا کیمپ نہ ملے، اور پھر وہ بیچاری ایک خاتون تھی، ان کے ہسبینڈ چلے گئے، وہ رو رو کے کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچے، ابھی تک نہیں پہنچے، اور پھر ہسبینڈ سے مینا میں ملاقات ہوئی، کیونکہ بیچارے ہسبینڈ پھر پتہ نہیں کس کس بس میں بیٹھ کے مزدلفہ پہنچے، پھر وہاں سے وہ، یعنی ایک دفعہ آپ گروپ سے الگ ہو جاتے ہیں نا تو بہت آپ کے لیے مشکل ہو جاتی۔ بس ایک تو کوشش کریں کہ نہ گمیں لیکن یہ ہے کہ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے گروپ لیڈر کا فون نمبر ہونا چاہیے، اور گروپ کے کچھ لوگوں کا فون نمبر اپنے پاس رکھیں۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے، جیسے آپ دیکھیں واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کہیں بھی ادھر ادھر جا رہے ہیں نا تو فون اپنے پاس رکھیں، تاکہ خدا نہ خواستہ آپ گم جائیں یا کچھ تو آپ پھر ان کو اپنی لوکیشن بھیج سکیں۔ اب تو الحمدللہ ایک ہمارے گروپ میں سسٹر گم گئی تھی تو ہم نے ان سے کہا اپنی لوکیشن بھیجیں، تو پھر اللہ کا شکر ہے لوکیشن بھیجی تو ہم جا کے ان کو ڈھونڈ کے لے آئے تھے۔ تو ایسا ہے کہ لوکیشن شیئر کر لیں تو پھر ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرفہ کے دن دعا کے لیے جو چیز مشروع ہے وہ یہ ہے کہ آدمی قبلہ کی طرف منہ کرے، خواہ پہاڑ اس کے آگے ہو یا اس کے پیچھے یا اس کے دائیں یا بائیں، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑ پہ جا کے دعائیں مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ قبلہ رخ ہو کے کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا مسنون ہے۔ رضا اس جگہ کو تلاش کرتا رہا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے پاس دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ آخر کار عصر کے فوراً بعد اسے وہ جگہ مل گئی، لیکن وہ اس کے گروپ کے مقرر کردہ علاقے سے بہت دور تھی۔ پھر آپ دیکھیں کیا یہ ریکوائرڈ ہے کہ ایسے آپ کریں؟ نہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ سارے فتاویٰ میں آپ کو علماء کی اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ چیزیں کرنی ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں لیکن سارا میدان عرفہ وقوف کرنے کی جگہ ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں وہاں کسی کو کھڑے ہونے کی مشقت نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ لوگوں کو وہی کرنا چاہیے جو ان کے لیے آسان ہو، کیونکہ تمام عرفہ وقوف کی جگہ ہے، پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ کہ آپ دعا مانگیں۔ ثاقب اور اس کے امام ہندوستان میں اپنے پیروکاروں کی بہت ساری خواہشات اور دعاؤں والے دھاگے لے کر آئے، انہوں نے انہیں عرفہ میں درختوں پر لٹکا دی۔ آپ نے دیکھا لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے؟ بدعت ہے، یعنی آپ دیکھیں میں حیران تھی کیونکہ جب میں نے اس کے بارے میں سنا نا تو میں نے اس دفعہ دیکھا اور واقعی ایسا کرتے ہیں لوگ، استغفر اللہ۔ یعنی وہاں پہ کچھ درخت ہیں اور اس میں آپ کو عجیب سی چیزیں لٹکی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو آپ دیکھیں پہاڑ پر چڑھنا، وہاں نماز پڑھنا، اس کے درختوں پر کپڑا لٹکانا مشروع نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ در حقیقت اس قسم کی باتیں بت پرستی کے مترادف ہیں، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جس پر اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک ذات انوات یعنی مشرکین کے درخت بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ روایات ہیں اور آپ ان لوگوں کی روایات پر عمل کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزرے تھے۔
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے فرمایا جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ہمیں ایسا معبود بنا دے جیسے کہ ان کے معبود، تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ حج کرنے والے کے لیے یہ بھی کسی کا سوال تھا نا کہ عرفہ کے دن کی عبادت کیا ہے؟ صرف آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے، اس دن کا روزہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس دن کے کوئی نفل نمازیں۔ کیسے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نہ روزہ رکھا ہے جب وہ حج پہ تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز پڑھی۔ اوکے؟ پھر آپ دیکھیں عرفہ کے دن کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر کریں اور دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر عرفہ کے دن کی جو دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا جتنی مانگ سکتے ہیں، جتنا اس کی تسبیحات ذکر کر سکتے ہیں کریں، یہ دعا عرفہ کی دعا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس آپ نے کثرت سے مانگنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نوافل یا کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے۔ اب ہم انشاءاللہ عرفہ کا ایک ویڈیو دیکھ لیتے، تھوڑا سا آپ کو ذرا ایک فیل کر لیں کہ عرفہ کا میدان کیسا ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے نا حاجی ہیں، اور یہ اصل میں عرفہ ہے جس پہ لوگ چڑھتے ہیں پھر جا کے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پورا میدان عرفہ ہے، جہاں مرضی آپ جا کے نا وقوف کر سکتے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہو کے دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن بارہ لوگ ہمت کریں۔ اگر گمے نہ اور گروپ لیڈر ساتھ ہوں تو پھر بے شک کوشش کریں۔ پھر ایک اور بھی ہے ویڈیو، یہ بھی عرفہ کا ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھیں پورا میدان جہاں جہاں آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارا عرفہ ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں پوری امت وہاں جمع ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہاں لے کے آئے بار بار۔ یہ اس کو ہاں کہتے ہیں نا، یہاں پہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ملے تھے، جو سب سے ٹاپ والا ہے۔ چلے الحمدللہ۔ اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں خطبہ تھا، اس کی آپ فزیکل فارم دیکھتے ہیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں ہر کلر کے، ہر نیشنلٹی کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، اور سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ دل چاہتا ہے پہاڑ پہ چڑھ جائیں، ہاں انشاءاللہ اگر گمیں گے نہیں تو بے شک چڑھ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اس دعا کی فضیلت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اور وہ بہترین دعا جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دعا نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران مانگی، بلکہ باقی انبیاء نے بھی اسی دعا کو مانگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس دعا کے ویسے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ جو اس دعا کو پڑھتا ہے صبح اور شام، تو اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی 10 غلطیاں معاف ہوتی ہیں، اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور شام تک یہ دعا اس کی شیطان سے حفاظت کرتی رہتی ہے۔ کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا۔ تو خاص طور پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ظہر سے عصر تک آپ اپنی پرسنل دعائیں مانگیں، اور پھر عصر سے مغرب، یعنی بیچ میں یہ بھی مانگتے رہے، اور پھر عصر سے مغرب اس دعا کی زیادہ کثرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ میرے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے. تو اگر آپ اس کو پڑھ کے اپنی دعائیں مانگیں گے تو جسٹ امیجن آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کی دعا وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. پھر اس لیے آپ دیکھیں، ایک تو یہ ذکر بہت آسان ہے، مجھے امید ہے آپ سب کو یہ یاد ہوگا نا، یہ آتا ہے نا الحمدللہ. ویسے بھی ہم اس کو آئی تھنک بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں. پھر اس لیے اب کیونکہ اب دیکھیں دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جب دل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے تو اللہ سے بہتر کون ہے جو ہمارے دلوں کے حالت کو جان سکے. الحمدللہ. پھر اسی طرح عرفہ کے دن کثرت سے دعائیں مانگے. آج کا دن ہے یہ کہ جب آپ نے اپنی ساری دعا ڈائری اور جو آپ کی دعا کی بک سے وہ ساری پڑھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پلاننگ بہت آپ کو ہیلپ کرتی ہے الحمدللہ. مجھے ایک چیز نے بہت ہیلپ کی، میں وہ ضرور آپ سے شیئر کروں گی. میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا. آپ کو پتا آپ اپنے آپ کو بھی واٹس ایپ میں میسج کر سکتے ہیں نا. تو میں نے ایسے کیا تھا کہ اس واٹس ایپ گروپ میں نا میں نے ساری جو میری حج کی جو دعاؤں کے پی ڈی ایفs تھے، کارڈز تھے، وہ میں نے اپنے آپ کو واٹس ایپ میں بھیج دی. کیونکہ بعض دفعہ ایپس نہیں کھلتی، یا اگر تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس پی ڈی ایف ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ میرے لیے اتنا ہینڈی تھا، کیونکہ پھر جب ساری دعائیں ایک جگہ ہوتی ہیں نا، اور ان کو نا ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے. بعض دفعہ آپ فون میں ڈال لیتے ہیں، ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے، تو پھر وہاں پہ آپ دیکھیں انٹرنیٹ اتنا فاسٹ نہیں ہوتا. تو جب آپ اپنا واٹس ایپ گروپ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ بنا لیں، کوئی آپ کے گروپ میں بڑی ہے یا ہسبینڈ ساتھ جا رہے ہیں، تو جیسے میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی ایڈ کر لیا تھا اس میں، تو الحمدللہ سب اتنے شکر گزار تھے کہ اس سے اتنی ہیلپ ہو گئی. تو وہ نا جیسے الحمدللہ اس میں جو جو لسٹ تھی دعاؤں کی، جیسے بیماریوں سے شفا کی دعائیں ہیں، میت کی مغفرت، جیسے میرے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں تھیں. پھر جیسے پرسنل دعائیں اس میں تھیں، استغفار کی دعائیں، شکر گزاری کی دعائیں، پرانی مسنون دعائیں، وہ سب دعائیں اس میں تھی. تو الحمدللہ اتنا وہ میرے لیے اچھا ہو گیا تھا کہ پھر پورا وقت میں ان دعاؤں کو مانگتی رہی. اور پھر بیچ میں جب مجھے بریک لینی ہوتی تھی تو میں پھر یہ تسبیح کرنا شروع کر دیتی تھی. تو آپ کوئی بھی تسبیح کاؤنٹر پاس رکھیں، اور یہ جو دعا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بیچ بیچ میں یہ پڑھتے رہیں، دروشی پڑھتے رہیں. اور پھر اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے. اب اچھا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں ہوتی. ایسا صحیح ہے نا ایسے؟ تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا یقیناً اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا اور فرماتا ہے، میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں جو میری جنت کی امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. یعنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ہم جن کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جن کی سفارش کرتے ہیں، یا اللہ اس کو صحت دے دیں، اس کی شادی ہو جائے، اس کو جاب مل جائے، جس چیز کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی مغفرت اور ان سب کے لیے بھی جن کے لیے تم دعائیں مانگ رہے. زارا، سارا اور مائرہ کی ملاقات مینا میں ہوئی اور تھوڑی دیر بات چیت کے بعد وہ گہری دوستیں بن گئی. وہ عرفہ میں بھی اکٹھی رہیں. انہوں نے عرفہ میں اپنا سارا وقت اپنی زندگی کی کہانیوں اور مستقبل کے منصوبوں کو بتانے میں گزارا. انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی. تو کیا عرفہ میں ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی ایک چیز پریکٹس کی تھی
اور وہ کیا تھا کہ عرفہ کے دن جو ہے نا اکیلے ہو جائیں. بالکل فیملی کو پوچھ سکتے ہیں، جیسے بھوک وغیرہ لگے تو مل کے کھا لیں، اور پھر اس کے بعد ان سے الگ ہو جائیں. ان تمام لوگوں سے دور رہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کریں گے، ان کو تھوڑی دیر بعد کوئی بات یاد آ جائے گی. تو اس لیے جتنا آپ اکیلے ہوں گے اتنا آپ فوکسڈ ہوں گے. پھر آپ دیکھیں آپ رو بھی سکتے ہیں اللہ کے آگے، اپنی حاجتیں، انسان دل کی باتیں اپنے رب سے کر سکتا ہے. جی ہاں بالکل، ظہر سے جیسے آپ ظہر اثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اور یوزلی جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں وہ پھر اثر کے بعد جیسے آ کے کمبائن دعا بھی کرواتے ہیں، جیسے ہمارے بھی گروپ میں ایسے ہوا تھا. تو آپ تب تک اپنی دعائیں مانگتے رہیں، پھر اس کے بعد ایک اجتماعی دعا بھی یوزلی وہ کرواتے ہوتے ہیں. کچھ لڑکے جو انگلینڈ سے حج کرنے آئے ہوئے ہیں وہ بہت اپنا پہلا حج کرنے پر پرجوش ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہیں. تو وہ غروب آفتاب کا انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے مغرب سے پہلے مزدلفہ روانہ ہو گئے. ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں. حجاج کو عرفہ میں سورج غروب ہونے تک اس کی حدود میں رہنا ہے، کیونکہ یہ وقوف سورج غروب ہونے تک رہتا ہے. جس طرح روزہ دار کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کرنا جائز نہیں، اسی طرح عرفہ میں کھڑے ہونے والے کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ سورج غروب نہ ہو جائے آپ وہاں سے نہیں جائیں گے. ٹینٹ کے اندر رہیں یا باہر، آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نا ٹینٹس میں بھی اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں تو باہر جائیں تو اچھا ہے. اور یوزلی جیسے میں تو اسی طرح کرتی ہوں کہ کچھ وقت جیسے ٹینٹ میں گزارا، نمازیں وغیرہ پڑھی جیسے 1-2 آورس، اور پھر اس کے بعد جیسے تقریباً 2-2.5 گھنٹے باہر. اگر آپ گرمی برداشت کر سکتے، میں تو ہینڈ فین پاس رکھ لیا تھا اور کولنگ ٹاول بھی رکھ لیا تھا. الحمدللہ اللہ نے آسانی کی تھی، باہر فینز وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے. تو اگر آپ گرمی برداشت کر سکتے ہیں تو پھر آپ باہر بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ میدان میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے قبلہ رخ، تو وہ فیلنگ پھر ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیمپ میں نا ایک تو لوگ باتیں مسلسل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر شور بھی ہوتا ہے بہت، آپ اتنا فوکس نہیں کر پاتے. تو میں پہلے کیمپ میں بیٹھی رہی ہوں اندر ٹینٹ میں، لیکن پھر جب میں نے دیکھا نا کہ فوکس نہیں ہو رہا تو پھر میں باہر چلی گئی. الحمدللہ وہاں 2-2.5 گھنٹے گزارے، لیکن الحمدللہ بہت اچھی جیسے پھر فیلنگ آئی. مگر گرمی ہے، گرمی لگے گی، تو گرمی اگر ریزسٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کچھ لوگ چھتری لے کے پورا ٹائم کھڑے رہے الحمدللہ، کیونکہ اسپاٹس بنے ہوئے تھے وہاں پہ. تو چھتری لے جائیں آپ، یا میں تو کولنگ ٹاول اپنے سر پہ ڈال لیا تھا. الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہو، اللہ کا شکر ہے. بس اللہ سے دعا بھی مانگے. جو لوگ حج نہیں کر رہے وہ فجر سے دعا کریں گے تو اسی طرح قبولیت ہوگی. اب دیکھیں دعا تو اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول فرماتے ہیں، تو ہم جو حج پہ نہیں ہیں ہم کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. منا سے عرفات جاتے ہوئے، یہ ہماری اب 9 ذی الحج کی چیک لسٹ ہے. منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر، تحلیل اور تلبیہ پڑھیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لبیک اللہم لبیک. مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ حج پوری توجہ سے سنیں. ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم اور قصر کریں. اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ منا کے برعکس ہم نمازوں کو جمع کر رہے ہیں عرفات میں. 2 نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں ادا کریں گے. عرفہ کا وقوف ظہر کے بعد کریں. ٹھیک ہے، ظہر سے مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے. اللہ کا ذکر اور دعا اور استغفار کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. ذکر، دعا اور استغفار سورج غروب ہونے تک جاری رکھیں. جمع تقدیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیتے ہیں، عصر کا وقت نہیں ہوا ہوتا. اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے نا ہم جس گروپ کے ساتھ گئے تھے، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں، باقی آپ سب بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے سنت دیکھ لی نا. سنت کیا ہے؟ ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے نا. تو ہم جس گروپ کے ساتھ تھے تو انہوں نے جماعت سے صرف ظہر پڑھائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ عصر جو ہے ہم عصر کے وقت پڑھائیں گے.
حالانکہ آپ دیکھیں یہ سنت نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہم چونکہ پھر ہمیں مناسب نہیں لگا کہ گروپ لیڈر اس طرح سب کو کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم سب نے جیسے جو ہم 15 لوگ تھے تو ہم نے تو الحمدللہ جیسے ہمارے ساتھ جو محرم تھے ان کو بھی ہم نے میسج کر دیا کہ عصر پڑھ لیں، اور ہم سب نے بھی ظہر کی جماعت گروپ سے پڑھی اور اس کے بعد ہم نے عصر پڑھ لی ساتھ. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم حج کر رہے ہیں تو حج میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایز کلوز ٹو سننا ایز پاسبل. تو اس لیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، بلکہ آپ الحمدللہ سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں کافی وہاں پر ہوتی ہیں کہ وہ کچھ آئی تھنک اسکول آف تھاٹس ایسے ہیں، حالانکہ سنت اتنی کلیئر ہے نا، تو آئی ڈونٹ نو کیا اس میں وہ ہوتی ہے، کیوں ایسے وہ کرتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ بہت سارے گروپس ہیں جو میں نے دیکھا کہ وہ صحیح، جیسے ہم لوگ یو ایس سے گئے تھے 2019 میں، تو اس میں الحمدللہ جو ہمارے گروپ لیڈر تھے انہوں نے ہمیں دونوں نمازیں پڑھائی تھی. پہلے انہوں نے ہمیں ظہر پڑھائی، اس کے بعد تھوڑا سا دعا کے لیے ٹائم دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے عصر پڑھائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اب مثلا اپنی دعائیں کر سکتے ہیں ٹل مغرب. الحمدللہ ایسے اگر ایسے گروپ کے ساتھ جائیں جو قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے. لیکن بعض اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی، اور بعض اب پتہ بھی نہیں ہوتا، تو بہرحال حج تو ہم نے کرنا ہے نا. لیکن وہاں پہ جا کے صرف جس چیز میں اپنے گروپ سے نہیں الگ ہونا نا، وہ ہے کہ آپ نے ٹریول خود سے کہیں نہیں کرنا. جی ہاں بالکل. لیکن آپ دیکھیں الحمدللہ ان چیزوں میں آپ نے جیسے ظہر کے ساتھ عصر ملا لیا، آپ نے کوئی گروپ لیڈر کی نافرمانی نہیں کی. ہاں ان چیزوں میں آپ ضرور ان کو فالو کریں جو لوجسٹک سے ریلیٹڈ ہے. جیسے جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم نکل رہے ہیں، اب ہم یہاں پہ جانا ہے، یہاں پہ آپ ویٹ کریں، تو یہ ساری انسٹرکشن ضرور فالو کریں. باقی اگر وہ ایسی چیزیں کرواتے ہیں جو آپ نے سنت میں نہیں پڑھی، جتنی آپ نے اسٹڈی کی اس میں وہ چیزیں نہیں، تو وہ بالکل نہ کریں. جیسے آپ دیکھیں کچھ گروپس ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں مسلسل کچھ نہ کچھ پتہ نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو آپ نے اذکار اور دعائیں سیکھی بس انہی پہ اکتفا کریں. اچھا بچوں کے لیے نا آئی تھنک آپ ان کے جیسے ایک تو وہ بچوں کو سکھا بھی دیں. ایک تو یہ کہ آپ کا کارڈ ہوگا نسک کا، وہ پہن کے رکھیں ہر وقت. اور ہم نے جیسے جو سب سے زیادہ ہیلپ فل لوگ پائے تھے نا وہاں پہ، وہ پاکستانی تھے. اور کیونکہ ہمیں ہر کوئی یقین کرے، ہم جب گم گئے تو ہمیں اتنا لوگوں نے کوئی کہہ رہا تھا یہاں سے مڑ جائیں، کوئی وہاں سے مڑ جائے. پھر الحمدللہ ہمیں ایک بردر ملے، وہ گائیڈ تھے کوئی پاکستانی نا، جیسے ان کے پاس پورا میپ تھا مینا کا. انہوں نے ہمیں پھر صحیح راستہ بتایا اور ہم 10 منٹ میں پہنچ کے، اللہ کا شکر. بچے آپ دیکھیں کہ ویسے تو بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھیں ہر جگہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ بچیاں تھیں، جیسے ظاہر ہے کچھ چھوٹی بھی تھی بچیاں، تو ہم نے ایسے کیا تھا جیسے زیادہ تر آپ دیکھیں بچے جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا وہ جمرات میں ہیں، یا جیسے آپ طواف وغیرہ میں جا رہے ہیں. تو اس میں نا آپ جیسے مثلا اب 3 بچیاں تھیں تو پھر ہم نے ایک ایک ایڈلٹ نے ایک ایک بچی کو ساتھ رکھا، تو اس سے نا بہت آسان ہو گیا. تو آپ بھی ایسے کریں، اگر آپ کے 3 بچے ساتھ ہیں تو کوئی ایڈلٹ یا گروپ کی سسٹرز ماشاءاللہ بہت ہیلپ فل ہوتی. ہماری بھی گروپ کی سسٹرز بہت ہیلپ فل تھیں، تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ جیسے بچی کو کٹ دیا یا اپنے ساتھ ایک کو رکھ لیا. لیکن پورے سارے بچوں کو اکٹھا رکھنا، پھر بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کو ہیلپ کرے گا. اسی طرح جمرات میں ہم نے یہ کیا تھا، طواف میں تو ہم یہ کر رہے تھے. جمرات میں ہم جب گئے تو پھر ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم نے کارنر چوز کیا، اور وہاں پہ جیسے ہم لوگ ویٹ کرتے تھے، میں، میرا بھائی اور بچیاں 2. پھر جیسے 2 لوگ جا کے کنکریاں مارتے تھے، وہ جب واپس آ جاتے تھے پھر باقی 2 جاتے تھے، پھر وہ واپس آتے تھے. پھر تو ہر ایک ایڈلٹ جو ہے نا بچے کو لے جاتا تھا ساتھ تاکہ وہ کنکریاں مار لے. تو الحمدللہ بہت آسانی سے آرام سے مینج ہو گیا تھا. تو یہ تھا کہ مثلا ایک سپاٹ ضرور رکھیں. جمرات میں آپ جاتے ہیں نا تو پلرز کے اوپر نمبرز لکھے ہوئے، تو آپ بچوں کو بتا دیں کہ بیٹا اگر ہم جیسے گم گئے یا کچھ بھی ہوا نا، تو میں نا یہ پلر نمبر 90، ویسے آپ دیکھیں گی تو پلر پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں.
تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ پلر 90 ہے نا، یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اگر کچھ بھی ہوا تو، ورنہ تو آپ دیکھیں بس آئی تھنک آپ کو تھوڑا سا زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے، بچوں کی بھی کرے انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ نہ ہی وہ گھومیں اور ان کو ایڈلٹس کے ساتھ ہی رکھیں جہاں بھی جائیں. رش کی وجہ سے بالکل، مگر یہ کہ بچوں کو تھوڑا سا کوچ کریں نا تو الحمدللہ بچے ڈھونڈ لیتے ہیں اور مل بھی جاتے ہیں انشاءاللہ. لیکن بچوں کے پاس کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے، کارڈ وغیرہ جس پہ آپ کا فون نمبر، اور بچے کو تھوڑا کوچ کر دیں کہ بیٹا اگر ہم گم گئے یا آگے پیچھے ہو گئے تو پھر آپ نے نا یہ نمبر، اس نمبر پہ مجھے میسج کرنا ہے، کسی بھی انکل آنٹی کو ریکویسٹ کر دینا کہ اس نمبر پہ کال کر دیں، واٹس ایپ کر دیں. ٹھیک ہے، چلیں بارک اللہ فیکم. ایسے کرتے ہیں تکبیر، ہم تلبیہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحج کی فیو چیزیں کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن کو. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جزاک اللہ خیرن کثیر سے سباہت. اچھا انشاءاللہ اب ہم 10 ذی الحج جیسے ہماری سٹارٹ ہو جائے گی، اور جیسے مغرب پڑھ کے آپ، مغرب کے ساتھ ہی ہماری 10 ذی الحج شروع ہو جاتی ہے نا، تو آپ کا جو 10 ذی الحج ہے وہ وہیں پر سٹارٹ ہو جائے گا جب آپ عرفات میں ہی ہوں گے. یہ بردر ہشام ہے. اچھا آپ میں سے جنہوں نے کل سوال پوچھا تھا کہ اگر گروپ لیڈر کہیں کہ مغرب سے پہلے نکلنا ہے، وہ ہیں ابھی سسٹر یہاں پر؟ کیونکہ میں نے آپ کا سوال پوچھا تھا، کسی آپ نے پوچھا تھا. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عرفات کا میدان کافی بڑا ہے نا، تو وہ جن سے ہم نے اسکالر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یوزلی گروپ لیڈر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بائی دا ٹائم آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں تو مغرب ہو ہی جاتی ہے. اور پھر جیسے بسیں چونکہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہیں تو آپ عرفات کی باؤنڈری میں ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر وہ کہتے ہیں، اور جیسے آپ دیکھیں گے کہ عرفات کی باؤنڈری کافی بڑی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے تھوڑا سا پہلے آپ کو کہہ رہے ہیں تو وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ سب کو اکٹھا کرتے ہیں، لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں، پھر بسوں میں بٹھاتے ہیں. بالکل جی ہاں، بسیں وہیں پر ہوتی ہیں، اور پھر بائی دا ٹائم ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مغرب سے نا تھوڑا پہلے آ کے ہمیں کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ سب جمع ہو جائیں، آپ سب لائنز بنا لیں، تو بھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی تھی. تو چونکہ ہمارا تو ماشاءاللہ کافی، آئی تھنک یہ میں یو ایس کی بات کر رہی، تو 3000 لوگ تھے اس گروپ کے. پھر ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنا، پھر بسوں میں بٹھانا، تو پھر مغرب تو ہو گئی تھی. بالکل، تو اس لیے آپ دیکھیں یہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اگر آپ کو کہتے ہیں تو آپ عرفات کی باؤنڈری میں ہی ہوں گے. یس جی ہاں، مغرب آپ مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب مغرب کی اذان ہو جائے گی، آپ بسوں میں بیٹھ جائیں گے، اب آپ انشاءاللہ تلبیہ آپ نے پڑھتے رہنا. اوکے، اب 10 ذی الحج کو کیا ہوگا انشاءاللہ، اب ہم مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے. میں تھوڑا سا آپ کو مزدلفہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ مزدلفہ کیسا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ مزدلفہ ہے، یہاں پہ جیسے اس طرح نا بالکل اوپن سا میدان ہوتا ہے، اور لوگوں کے پاس اپنے اپنے میٹریسز ہوتے ہیں، یا جیسے کچھ گروپس ماشاءاللہ وہ اپنے گروپ کے لوگوں کے لیے کارپٹس وغیرہ بچھا دیتے، لیکن ایز سچ بہت کوئی فینسی چیزیں نہیں ہوتی.
یوزلی آپ زمین پر ہی لیٹتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ جماعت سے نماز بھی پڑھتے ہیں وہاں پر مغرب عشاء، وہاں پہ کھانا بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ یہاں پہ سائڈز پہ واش رومز بھی آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ سارا مزدلفہ ایسے اوپن گراؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک عجیب بھی سا آپ بڑا سکون بھی محسوس کرتے ہیں، اور ایک مثلا اتنا خوبصورت آسمان نظر آتا ہے کیونکہ صرف میدان ہے نا، اور گراؤنڈ ہوتا ہے، سب لوگ زمین پہ ہوتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال آپ زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس ہوتے ہیں، مرد کرتے ہیں اپنے آپ کو. اب آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مزدلفہ پہنچتے ہیں نا تو ہم کافی انرجیٹک ہوتے ہیں اس وقت، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ بہت کچھ کریں وہاں پر. لیکن وہاں پہ پسندیدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ وہ سو گئے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. تو مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت کثر جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اگین آپ نے اپنے پاس یہ ٹپس یاد رکھنی. مینا میں ہم قصر کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے وقت پہ پڑھ رہے ہیں. عرفات میں ہم قصر اور جمع کر رہے ہیں. مزدلفہ میں بھی ہم قصر اور جمع کر رہے ہیں. اوکے، تو عرفات اور مزدلفہ صرف یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ قصر اور جمع کریں گے. باقی سارے دن آپ مینا میں رہیں گے مزید 10 11 12، تو وہاں پر پھر آپ قصر کریں گے اور جمع نہیں کریں گے. اوکے. حامد اور اس کے بھائی نے مغرب عشاء کو قصر اور جمع کیا. انہوں نے عرفہ سے نکلنے سے پہلے ہی مغرب اور عشاء پڑھ لی کیونکہ وہ نمازوں میں کو تاخیر سے نہیں ادا کرنا چاہتے. ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں رکے اور رفع حاجت کے بعد وضو کیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے نماز باقی ہے، یعنی ابھی نماز نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ پہنچنے تک نماز نہیں پڑھی. عشاء کی نماز کا وقت ہونے کے بعد آپ مزدلفہ میں داخل ہوئے، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں ادا کی اور عشاء کے وقت دونوں نمازیں جمع کی. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر جو قافلے ہیں نا، بسیں ہیں، ظاہر اتنی ساری بسیں ہوتی ہیں تو بائی دا ٹائم آپ پہنچیں گے آپ کی عشاء ہو جاتی، بعض اوقات اس سے بھی لیٹ ہو جاتا ہے. اب یہ آپ دیکھیں سچویشن بڑی امپورٹنٹ، آپ سب کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. نانا اور نانی ایک الگ بس میں سوار تھے اور ان کی بس بہت پرہجوم سڑک پر پھنس گئی اور وہ آدھی رات سے پہلے مزدلفہ نہیں پہنچ سکے. انہوں نے مزدلفہ کے راستے میں مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی، یعنی انہوں نے کہا ہمیں تو مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے. تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ عشاء کا اینڈ ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی کلاکس میں دیکھ لیں. بعض لوگ مغرب اور عشاء کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک وہ مزدلفہ نہ پہنچ جائے. اگرچہ عشاء کا وقت ختم ہو چکا ہو یہ جائز نہیں ہے. یس، نہیں یہ تو پھر قضا ہو جائے گی فجر سے پہلے. تو آپ دیکھیں عشاء کی نماز کا وقت جو ہے نا وہ آدھی رات تک ہے. آپ اپنی کلاک میں دیکھیں، آپ کیلکولیٹ کرنا سیکھیں کہ کیسے اپنی نماز کا وقت کیلکولیٹ کریں. بہت اچھی ایپ ہے آئی پرے، یہ آئی تھنک آئی پرے واچ کچھ ایسے کر کے ہے. اس میں نا مڈ نائٹ کا وقت بھی پتہ چل جاتا ہے، آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے. تب آپ دیکھیں جیسے فرض کریں کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت کلیئر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نماز کی ٹائمنگز کے بارے میں کہ مڈ نائٹ تک ہی ہے عشاء کا ٹائم. ٹھیک ہے، یعنی کوئی حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں کہ عشاء کا آخری وقت کون سا. عشاء کا آخری وقت جو ہے وہ مڈ نائٹ ہی، آدھی رات ہی ہے. اس کے بعد وہ نماز قضا ہو جاتی ہے آپ کی. اب آپ دیکھیں یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے. اگر کسی شخص کو مزدلفہ پہنچنے سے پہلے عشاء کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے نماز پڑھ لینی چاہیے اگرچہ وہ مزدلفہ نہ پہنچا. اسے اپنی حالت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے. اگر وہ چل رہا ہو تو رک کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کرے.
اگر سوار ہے اور نیچے نہیں اتر سکتا تو اپنی گاڑی میں نماز پڑھے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ دیکھیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ بس میں ہیں اور آپ کی بس جو ہے وہ اتنی ٹریفک میں پھنسی اور آپ نے دیکھا کہ عشاء کے جیسے ہم جب ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا کہ عشاء کا جو ٹائم ختم ہو رہا تھا نا 11:30 بجے ختم ہو رہا تھا. تو ہم نے جب دیکھا نا کہ جو حالات تھے تو ہمیں نہیں لگا کہ ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے 11:30 تک. تو پھر ہم نے سب کو اپنی بس میں کہا کہ سب نماز پڑھ لیں. نہیں بیٹھ کے پڑھ لیں. آپ بس میں کیسے پڑھیں گے کھڑے ہو کے؟ پھر یہ ہوا کہ بس میں جو پانی نہیں تھا ہمارے پاس، واٹر بوٹلز بھی نہیں تھی، یعنی اب بس میں بھی نہیں وضو کر سکتے تھے، وہاں پہ اترنے بھی نہیں دے رہے تھے، یعنی ہر جگہ انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی. تو پھر الحمدللہ میں نے تو اپنے پاس، میرے پاس تیمم کی مٹی تھی، تو پھر ہم نے نا پوری بس میں ڈونیشن دی تیمم کی مٹی کی، اور ہم نے کہا کہ سب تیمم کر لیں اور مغرب عشاء پڑھ لیں. اور آپ دیکھیں ہم لوگ مزدلفہ پہنچے تھے 2:30 بجے، اور آئی تھنک فجر تھی 3:20 پہ یا ایسے کچھ تھا. تو الحمدللہ ایسا آپ کر سکتے ہیں، قضا نہ کریں. جی ہاں، آپ 3 رکعت پڑھ لیں مغرب کے، 2 عشاء کے. وطر تو آپ دیکھیں آپ فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں نا، وطر کا مسئلہ نہیں ہے، مینلی فرض کا مسئلہ، تو وہ آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اگر پانی مل جائے تو ٹھیک ہے. ہم میں سے الحمدللہ کچھ کا وضو تھا، کچھ کا نہیں تھا. جن کا نہیں تھا انہوں نے تیمم کر لیا، اور جن کا تھا الحمدللہ ہم سب نے پھر نماز پڑھ لی. اور بعد میں ہمارے جو گروپ لیڈر تھے، امام تھے، جو ان سے آ کے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ سب کی نماز ویلڈ ہے. تو الحمدللہ ایسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تیمم کی مٹی کیسے لیں؟ وہ آپ دیکھیں وہ ملتے ہیں نا، اس کے تیمم کے پیڈز ملتے ہیں مٹی کے، تو اس کو نا پھاڑ کے نا کسی چھوٹی سی بوٹل میں ڈال لیں، کیونکہ وہ بڑا بلکی سا پیک ہے. تو میں نے اس کو پھاڑ کے اس کو چھوٹی سی بوٹل میں اپنے پاس رکھ لیا تھا، تو اس لیے وہ بہت ہینڈی الحمدللہ رہتی ہے. جی ہاں، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا ویڈیو دکھا دیتی ہوں تیمم کے طریقے کا. آپ نے اچھا سوال پوچھے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا. تو اور وہاں پر بھی جیسے کافی سارے بردرز تھے، اور وہ نہ اچھا وہ کہتے ہیں ہمیں تیمم کرنا نہیں آتا. تو پھر الحمدللہ میں نے ہر ایک کی وائف کو سکھا دیا. میں نے کہا ایسے تیمم کرتے، تو انہوں نے پھر ماشاءاللہ اپنے ہسبینڈز کو سکھا دیا. تو میں آپ کو بتا دیتی تیمم کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ تیمم کا طریقہ. But the authentic hadith only one. Okay, up to the wrist, not up to the elbow. Okay? اب دیکھیں کوئی بھی پاک مٹی، ویسے تو بسوں میں بھی کافی مٹی آپ کو مل جائے گی، تو بسوں کی کھڑکیوں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. That's it. بس یہ تیمم ہے. That's it. سمجھ آئے؟ علماء يقولوا الوجه قبل الوجه قبل. طيب. Okay. One again. You touch, then you blow, wipe the hairs, then the two hands up to the wrist, up to the wrist. سمجھ آ گیا آپ سب کو؟ کتنا آسان ہے نا تیمم. چلیں الحمدللہ. پھر ہم مزدلفہ کی چیک لسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکلنا. جی ہاں، فیس اینڈ دین ہینڈز. بالکل. آپ دیکھیں کہ آپ نے مٹی ملنی نہیں ہے اپنے اوپر. پہلے آپ ایسے پیٹ کریں گے مٹی کے اوپر، اور پھر اس کے بعد چہرے پہ ملیں گے اور ہاتھ ملیں گے، اور دیٹس اٹ. تیمم از ڈن. آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جیسے جو بھی وضو ہم کام کرتے ہیں سب آپ کر سکتے ہیں اس میں. عرفات سے سکون اور وقار کے ساتھ نکلنا. وسیع میدانوں میں تیزی سے چلیں، راستے میں تکبیر اور تحلیل پڑھیں. پورا مزدلفہ قیام گاہ ہے. مغرب اور عشاء جمع کرنا، مزدلفہ میں رات سو کر گزارنا، فجر کی نماز ادا کرنا اور چاند غروب ہونے کے بعد نکلنا. منا واپس جاتے ہوئے راستے میں تلبیہ پڑھیں. جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اب 10 ذی الحجہ ہماری شروع ہو گئی ہے، تو آج ہم نے کنکریاں مارنی. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کنکریاں نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ یہاں سے اپنے گھر سے بھی کنکریاں لے جا سکتے ہیں.
کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کنکریاں ضروری نہیں مزدلفہ سے اٹھائیں آپ، یہاں سے بھی نا ہوم ڈیپو وغیرہ سے بھی پیبلز لے جا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سائز کے، آن لائن بھی ملتی ہیں. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا پیبل بیگ رکھیں، یہ بہت اچھی کیلکولیشن ہے، آپ کو ٹوٹل 49 پیبلز چاہیے ہوں گے اگر آپ 10 11 12 تک رک رہے ہیں. 3 دن آپ رک رہے ہیں تو 49 پیبلز. جی ہاں بالکل. یعنی مزدلفہ سے کنکریاں چننا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان نہیں ہو، کہیں سے بھی کنکریاں لے آئیں. اگر آپ کی کنٹری میں الاؤڈ نہیں ہے ڈرٹ کیری کرنا تو پھر نہ لے کے جائیں. یعنی کوئی ایسی، اب دیکھیں اب الحمدللہ میں تو بہت عرصے سے ٹریول کر رہی ہوں، ہمیشہ تیمم کی مٹی ساتھ لے کے جاتی ہوں، تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو کبھی مسئلہ نہیں ہو. لیکن اگر آپ کی کنٹری میں ریسٹرکشن ہے تو پھر نہ آپ لے کے جائیں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ 10 11 12 3 دن رک رہے ہیں مینا میں تو آپ کو 49 پیبل چاہیے. کچھ ایکسٹرا رکھ لیں کیونکہ وہ مس بھی ہو جاتی نا کئی دفعہ. پھر اگر آپ 13 ذی الحج کو بھی رک رہے ہیں تو پھر آپ 21 اور لے لیں. تو ٹوٹل آپ نے 70 پیبلز کلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ 10 11 12 13 4 دن آپ اگر رک رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں یہ پیبلز کا سائز ہونا چاہیے. سسٹر سباق ہمارے بک سٹور میں ہے وہ تیمم پیک، وہ اگر لنک شیئر کر لیں، اگر چیک کر لیں. اب دیکھیں یہ سائز ہونا چاہیے، یہ سائز ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا کتنی بڑی کنکری ہونی چاہیے. کیونکہ اچھا اب میری مطلب میں بہت ٹال تو نہیں ہوں لیکن 5'6" میری ہائٹ ہے، تو مجھے بھی نا سر پہ اتنی کنکریاں لگی تو میں نا اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں وہ تو مجھے اتنی نہیں لگی، لیکن کچھ کافی بڑی بھی تھی ویسے. تو تب مجھے حکمت سمجھ آئی کہ کنکریوں کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ سائز لیں، اگر کسی کو کے سر پہ لگ بھی جاتی ہے نا. اب جیسے میرے ماشاءاللہ دونوں بھائی ساتھ تھے اللہ مبارک، تو اب انہوں نے تو ظاہر ٹن کروا لیتے ہیں، اپنے بالوں کو شیو کر دیا تھا تو ان کو تو بہت ہی انجوائے کیا انہوں نے. تو بہرحال کنکریوں کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے. شرجیل ساری رات مزدلفہ میں رہا تاکہ وہ اللہ کی خوب عبادت کر سکے. اس نے قرآن کے 3 جز پڑھے، پھر لمبی تہجد کی نماز ادا کی. وہ بہت خوش ہے کہ اس نے اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھایا. مزدلفہ میں ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں شاباش. کیونکہ آپ دیکھیں سنت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشاء کی نماز ادا کی تو لیٹ گئے اور طلوع فجر تک سوتے رہے، پھر نماز فجر ادا کی. یعنی اللہ کے رسول نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی مزدلفہ میں. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات میں تہجد یا عبادت یا ذکر و اذکار اور تسبیح اور تحمید اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے. وہ رات آپ نے ریسٹ کرنا ہے، سو جائیں. پھر اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں فجر پڑھنی ہے، اور پھر فجر کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، یہ سنت ہے. یعنی قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور پھر دعا مانگے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، آئی تھنک نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو نا ڈھونڈ کے بتاتی ہوں، شاید ہمارے پاس اگر ہوئی تو پھر، ورنہ یہ کہ آپ سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گی. ویسے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے بیک یارڈ میں مٹی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈگ کریں نا، جو براؤن سی مٹی نکل آئے نا تو اس کو پیپر پہ ڈرائی کر لیں اور وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. یعنی کہیں سے بھی آپ کو اچھی سی سینڈ مل جائے نا، آئی تھنک سٹورز وغیرہ پہ مل جاتی ہے، تو امیزون وغیرہ پہ بھی چیک کرنے. بچے پروجیکٹس کرتے ہیں نا سینڈ کے، تو کوئی بھی پاک مٹی آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے نا، تو وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں مزدلفہ جیسے ہم نے سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری مزدلفہ کی چیک لسٹ تھی. پھر انشاءاللہ کل ہم پھر 10 ذی الحج کو جیسے ہم مزدلفہ سے نکل کے آگے ہم نے کیا کیا کام کرنے، سب سے زیادہ مناسک جو ہیں وہ 10 ذی الحج کو ہوتے ہیں. چلیں الحمدللہ یہ سسٹر سبات نے کہا ہے کہ امیزون میں تیمم ڈسٹ سرچ کریں تو مل جائے گی آپ کو. چلیں مائی ڈیئر سسٹر، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نہیں سن رائز سے پہلے آپ نکل جائیں گے نا، تو اشراق آپ کیسے، اشراق آپ مینا میں جا کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟